الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بن جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرے، اور انسان چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض نہ ہو، انسان چاہتا ہے مجھ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، مگر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔
गुज़श्ता जुमा कुछ बातें आपने सुनी थी। आज की गुफ्तगू भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इंसान अल्लाह की रहमत से दूर कैसे होता है, कौन सा वो काम करता है, कौन सा वो अमल करता है कि उस पर अल्लाह की रहमतें नहीं होती बल्कि अल्लाह उस पर नाराज़ हो जाता है। सिर्फ नाराज़गी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे पर लानतें बरसती हैं। इंसान को उसका अंदाज़ा हो या ना हो, मगर उसके काम, उसके अमल ऐसे होते हैं कि वो रहमत से दूर हो जाता है। ऐसा शख्स बड़ा बदनसीब है। उनमें से एक काम सुन्नत को छोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर बिदअत की तरफ जाना या बिदअत का इर्तिकाब करना। दीन को छोड़कर, शरीयत को छोड़कर, सुन्नत को छोड़कर, पैगंबर के नबी के तरीक़े को छोड़कर दीन के नाम पर जो नए नए काम ईजाद किए जाते हैं उनमें हिस्सेदार बनना या नए काम ईजाद करना। जो लोग नए काम ईजाद करते हैं दीन के नाम पर, सवाब के नाम पर, अजर के नाम पर, बेशबहा इनामात के नाम पर कि आपको इसके बदले में अल्लाह के यहाँ ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लोग उस पर लेबल लगाते हैं कि ये नेकी है, मगर वो नेकी नहीं होती। वो लोगों के खुद ईजाद करदा नए नए काम होते हैं जिसको शरीयत ने बिदअत कहा। आप किसी भी तरीके से उनके हिस्सेदार बन जाएं, उनमें शामिल हो जाएं, अल्लाह की रहमतों का जो नुज़ूल आप पर होना था या हो रहा था वो रुक जाता है आपके इस अमल की वजह से कि आपने सुन्नत को छोड़ दिया। सुन्नत तरीक़ा किसका है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो नबी के तरीक़े को छोड़कर लोगों के अपने बनाए हुए तरीक़े को लोगों में रवाज देता है, फैलाता है और लोग उसकी तरफ जाते हैं, तो फिर वो बंदा अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं होता, फिर वो लानत का मुस्तहिक बन जाता है। मौजूदा माशरे में लोग इतना सुन्नत को नहीं जानते जितना लोग बिदअत के साथ मोहब्बत करते हैं। यूं समझिए, लोगों के नजदीक सुन्नत ऐसी कि जिसको लोगों ने सुना ना हो, जैसे ही वो सुनेंगे चौंक जाएंगे कि हमने तो आज तक ऐसा नहीं सुना और नहीं देखा। हालांकि वो सुन्नत है। सुन्नत कब से है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल किया, 1400 साल पहले वो मौजूद था। आज लोग उसको नहीं जानते, मगर उसके मुकाबले में बिदअत मौजूदा माशरे में जिस तरह वो परवान चढ़ती है, लोग उसका साथ देते हैं, लोग उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उस तरीके को सवाब समझकर कर रहे होते हैं। अगर कोई उनको मना करे और रोके तो वो माशरे में सबसे बड़ा मुजरिम कहलाता है कि ये लोगों को सवाब के काम से रोक रहा है। यही वजह है कि लोग कभी भी बिदअत से तौबा नहीं करते। इमाम सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह, जो चोटी के मुहद्दिस थे, वो कहा करते थे कि लोग बिदअत से तौबा नहीं करते इसलिए कि लोग बिदअत को सवाब समझते हैं। बंदा जिस काम को गुनाह समझेगा तो तौबा करेगा। जो बंदा जिस काम को सवाब समझता है और सवाब की नीयत से करता है, वो उससे तौबा कैसे करेगा?
اور شیطان ایسے کاموں کو لوگوں کے سامنے بڑا خوبصورت پیرائے میں ڈھال کر پیش کرتا ہے کہ لوگ سنت کے مقابلے میں بدعت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ موجودہ معاشرے میں بہت سارے ایسے کام ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر کام کو گنوایا جا سکے اور ایک ایک کام کی نشاندہی کی جا سکے۔ عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر لوگوں میں بہت سارے ایسے کام ہیں جس کا دین اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں نے خود ہی بنائے، خود ہی گھڑے اور لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کا دل ان پر مطمئن ہو چکا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، کسی جھوٹ کو اگر لوگوں کے درمیان سچا ثابت کرنا ہو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ ہاں یہ سچ ہے۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے، بدعت کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں، لوگ بدعت پر اتنی محنت کرتے ہیں، اس کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کے لیے ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ بندہ سن کر یقین کر لیتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں لوگ سنت سے دور ہیں اور بدعت کے قریب ہیں۔ لوگ سنت کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جتنا لوگ بدعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، اپنے خطبے کے اندر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے خطبہ مسنونہ کے وہ کلمات ہیں، آپ جب بھی وعظ و نصیحت فرمانے لگتے ان کلمات کو پڑھا کرتے۔ اور آج جو بھی خطیب، جو بھی واعظ، جو بھی مبلغ اپنی بات کو شروع کرتا ہے، اس سے پہلے وہ خطبہ مسنونہ پڑھتا ہے، وہ بھی ان کلمات کو دہراتا ہے۔ مگر لوگ ان کلمات کو سمجھیں تو لوگوں کو فائدہ ہو کہ یہ کہتا کیا ہے، اس نے ابھی کیا کلمات ادا کیے ہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، لوگوں بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ، اور بہترین راستہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ، اور سب سے بدترین کام، بدترین امور، محدثاتها، دین کے نام پر نئے کاموں کو ایجاد کرنا ہے۔ ان کاموں کو دین کہنا کہ یہ دین ہے، جبکہ وہ دین نہیں ہے۔ دین کے نام پر نئے ایجاد کیے جانے والے جو کام ہیں، یہ سب سے بدترین کام ہیں۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین کام دین کے نام پر نئی ایجادات ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے۔ جو لوگوں نے اپنی طرف سے دین کے نام پر ایجاد کیا، اس کے فضائل بتائے، اس کا ثواب بیان کیا کہ یہ کرو اتنی کروڑ نیکیاں ملیں گی، یہ کرو ایسا ہوگا، یہ تمام وہ کام جو دین کے نام پر لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام، ہر ایجاد وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ کی وحی ہے۔
اس کو چھوڑ کر, دین, شریعت, سنت کو, اس طریقے کو چھوڑ کر جو بدعت کی طرف جائے گا وہ گمراہی کی طرف جائے گا. بے شک وہ کام لوگوں کی نظر میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں, مگر شریعت ان کو بدعت کہتی ہے, ان کو گمراہی کہتی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. گویا کہ جو بدعت کرتا ہے, جو بدعت کی ترویج میں حصہ ڈالتا ہے, جو بدعات کے کاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں نے بدعات کو پھیلانے کے لیے پورے چینل بنائے ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی کام ہیں یہ شیطان کے جال ہیں اور یہ گمراہی کے راستے ہیں. اور یہ جتنی گمراہیاں ہیں یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور یہ جال جب کھینچے گا تو جہنم کے اندر ڈالے گا سب کو. یہ سب اسی جال میں پھنسے ہوئے اور یہ شیطان کا بچھایا ہوا جال ہے. اب جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو یہ خطبہ تو پڑھا جاتا ہے, یہ کلمات تو کہے جاتے ہیں, مگر لوگ کیونکہ عربی نہیں سمجھتے, عربی دان نہیں ہیں, تو سب باتیں ان کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں. اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی آئے گی کہ بدعات کون کون سی ہے معاشرے میں. بس یہ سفر کا مہینہ بہت جلد ختم ہو جائے گا, اگلا مہینہ ربیع الاول کا شروع ہونے والا ہے, تو آپ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر آپ کو پتہ چلے گا بدعت ہوتی کیا ہے. محبت کے نام پر, دین کے نام پر, شریعت کے نام پر, سنت کے نام پر, یا دوسرے لفظوں میں عشق رسول کے نام پر کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ گویا صحابہ جو گزرے تھے ان کو نبی سے محبت تھی نہیں. محبت تو ان عاشقوں کو ہے پیغمبر کے ساتھ, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, کوئی ناچے گا, کوئی ڈانس کرے گا, کوئی ڈھول بجائے گا, کوئی تبلے بجائے گا, کوئی لائٹنگ کرے گا, کوئی جھنڈے لگائے گا. یہ محبت کے اظہار شیطان نے ایسے ایسے راستے لوگوں کو دکھا دیے کہ لوگ اب انہی کاموں کو دین اور ثواب اور سنت سمجھ کے کر رہے ہیں. گویا اس بدعت کو اتنا پھیلایا, اس پر اتنا خرچ کیا کہ لوگ آج اس کو سچ سمجھ کر کرنے لگے کہ ہاں یہی محبت ہے. اور جو بندہ ان بدعات کی طرف جاتا ہے, یاد رکھیے اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہو رہا تھا وہ اس پر رک جاتا ہے, رحمتیں نہیں آتی, وہیں سے لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جو بندہ لعنتوں کا مستحق ہوگا اس کی آخرت کیسے سنورے گی؟ شیطان نے تو اس کو اجاڑ کے رکھ دیا. اس کو اس نتیجے کا علم جب ہوگا جب یہ دنیا سے جائے گا, حساب و کتاب ہوگا, تب اس کو احساس ہوگا کہ میں کیا کرتا رہا. جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا, وہاں سے جماعتیں گزر رہی ہوں گی, بہت بڑی جماعت کو میں دیکھوں گا اور میں اللہ سے کہوں گا ربی امتی, اللہ یہ میری امت ہے. مگر اسی دوران اچانک میرے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا گل کھلائے تھے, کیا کیا بدعات ایجاد کی تھی, آپ کو نہیں پتا, ہم جانتے ہیں, سب اللہ ہی جانتا ہے نا. آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا نئی نئی ایجادات کی تھیں. اب ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا, اب ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا. تو احساس اس وقت ہوگا. چمکتی دنیا میں چمکتے ہوئے یہ سارے کام لوگوں کو اچھے لگتے ہیں, نوٹ پر تو چیک کرتے ہیں کہ اصلی ہے کہ نہیں, لیکن دین کے کسی کام پر کوئی چیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں. یہ وہ کام اور وہ امور ہیں کہ انسان بد نصیب ہو جاتا ہے, رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. اس کے بعد اگلا کام, بلا وجہ
لوگوں کے اندر دوریاں پیدا کرنا، کسی بھی خاندان میں، کسی بھی برادری کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی دوستوں کے اندر، لوگوں کے اندر، جماعت کے اندر، گروپ کے اندر، تنظیم کے اندر دوریاں پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، نفرتوں کو پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے جو انسان حرکات کرتا ہے وہ بڑا بدنصیب انسان ہے۔ لوگوں نے خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیے، ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، نوبت طلاق تک پہنچ گئی، بچے رل گئے، خاندان تباہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے کردار کی وجہ سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، آپ نہیں جانتے کہ ایسے لوگ جو انتشاری ذہن کے ہوتے ہیں وہ کس طرح معاشرے کے، خاندانوں کے امن کو تباہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صلہ رحمی کرنے والے، جوڑنے والے، لوگوں کے تعلقات کے اندر وسعت کو پیدا کرنے والے ایسے لوگوں کے لیے تو بڑا انعام ذکر کیا ہے کہ جو لوگوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو صلہ رحمی کو پروان چڑھاتے ہیں جس کا اللہ نے حکم بھی دیا، اور یہ وہ اہل ایمان ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہماری کسی بات سے، کسی عمل سے اگر ان لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ میں ایسا کردار ادا نہیں کر سکتا کہ لوگ میری وجہ سے لڑیں۔ اور یہ لوگ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ تو اپنی آخرت سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ کون ہیں؟ صحیح ایماندار، جن کے دل میں تقوی پرہیزگاری ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ اس کے مقابلے میں معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں رشتوں کو توڑنے والے، خاندانوں کے اندر نفرتیں پھیلانے والے، ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے والے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، مگر قرآن مجید کہتا ہے اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، در حقیقت یہ کردار کے مالک انہی لوگوں پر تو لعنتیں برستی ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے تو جہنم کو تیار کیا گیا ہے جو اس کردار کے مالک ہیں۔ اور موجودہ معاشرے میں آپ دیکھیں گے کتنے سارے لوگوں کا کردار یہی ہوتا ہے، خاندان ہوں، رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، میاں بیوی ہوں، ماں باپ ہوں، اور ان کے مقابلے میں اولاد ہو، ان کا کام ہوتا ہے چلتی پر تیل چھڑکنا، ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا تاکہ کبھی یہ مل نہ سکے، اور کسی بھی خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر وہ کسی کے بارے میں کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیں گے تاکہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور خود سائیڈ پہ ہو جائیں گے۔ ہمیشہ شیطان نے ایسا ہی کیا۔ شیطان شروع دن سے ہمارا دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں ایسے بھی کروں گا، میں ایسے بھی کروں گا، میں ادھر سے بھی آؤں گا، میں ادھر سے بھی آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے حقیقی بندے ہیں اس پر تو تیرا بس نہیں چلے گا۔ مطلب جو میری ماننے والے ہیں وہ تیری نہیں مانیں گے، ہاں جو میری بھی نہیں مانتے وہ تیرے پیچھے چلیں گے، اور ایسا ہی ہے جو اللہ کی نہیں مانتے وہ شیطان کی مانتے ہیں، اور جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں ان کا یہی کردار ہے معاشرے کے اندر۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپس میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے وہ کسی کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خاندان اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر وہ معاملہ کبھی بھی سلجھتا نہیں ہے بلکہ وہ مزید الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے جو تیلی لگائی تھی اس کا انجام کیا ہوگا، اور یقین جانیے اس کی بہت ساری مثالیں آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ جتنے بھی ادارے ہیں
اسکول ہو، مدرسے ہوں، مسجدیں ہوں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، انہی کی مثال لیجئے۔ کسی بھی ادارے میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ہر ادارے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاپلوس ہوتے ہیں، چاپلوس۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے اپنے نمبر بنانا کہ فیکٹری کے مالک سے آپ کا تعلق اچھا ہے، سیکٹری سے تعلق آپ کا اچھا ہے، کسی نہ کسی کے بارے میں اس کے کان بھرتے رہنا، اکساتے رہنا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ انبن ہو جائے گی، غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی، کسی بندے کو لگے روزگار پر اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور یہ بندہ خوش ہوگا کہ میں جو چاہتا تھا میں نے کر لیا، مگر اس کو یہ نہیں پتا اس بندے کے پیچھے اس کی ایک فیملی تھی، اس کے بچے تھے، ان کا مستقبل تھا، میں نے یہ حرکت کر کے ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کی ہیں، ایک ہنستے بستے گھر کو میں نے پریشان کیا، وہ کتنے سارے لوگ اس کے حق میں بددعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور جس کے حق میں لوگ بددعائیں کریں اس پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ تو یہی لوگ تو لعنتوں کے مستحق بنتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تو بھائی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ چاپلوسیاں کرنا، چغلیاں کرنا، کان بھرنا، کسی کو لگے روزگار سے ہٹا دینا، اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں لوگ خودسوزیاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں، اپنے رقشے کو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ مختلف جو واقعات دیکھنے سننے میں آتے ہیں، اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہوئے بھی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ کردار ادا کرے کہ مجھے اچھا کرنا ہے، مجھے اچھا بننا ہے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے ہیں، تو معاشرے کے اندر کافی حد تک اس میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا اور لوگ ایسا کرنے سے باز آ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ان کاموں اور ان امور کے اندر شریعت مطہرہ نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اجمعین نے روایت ذکر کی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور آدمی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ادھر کی بات ادھر جا کے پہنچا دی، ان کو بھڑکا دیا، وہاں سے سنی ادھر آ کے ان کو بھڑکا دیا۔ یہ جو چغلیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک بندہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، اس کی کوشش ہے کہ میں نیک بنوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میری اس حرکت کی وجہ سے میرے تو عمل برباد ہو رہے ہیں۔ جو میں نیکیاں کر رہا ہوں یہ ہیں حقوق اللہ، اور جن کے میں پیچھے ہوں وہ ہیں حقوق العباد۔ اگر حقوق العباد ٹھیک نہیں ہے تو حقوق اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہیں، چاہے تو پکڑے چاہے تو چھوڑ دے، مگر حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک اللہ کی عدالت کے اندر یہ بندہ حساب برابر نہیں کرے گا۔ اب یہ چغلیاں کر کے اپنی نیکیاں برباد کر دیتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کے اندر بھی ہے، لیکن آج کل کے مرد بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں۔ بہت ساری عادتیں عورتوں والی آج کے مردوں کے اندر موجود ہیں۔ چغلیاں کرنے میں نہ عورتیں پیچھے ہیں نہ مرد پیچھے ہیں، الا ماشاءاللہ سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار دیندار لوگ بھی ہیں جو ان حرکات کو نہیں اپناتے، ایسا نہیں کرتے، مگر کم بھی نہیں ہیں۔ جو بچے ہوئے ہیں وہ بچے ہوئے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، مگر جو ایسا کردار ادا کر رہے ہیں، خاندان میں تیلیاں لگا رہے ہیں، گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، وہ سرخرو ہونا چاہ رہے ہیں، مگر سرخرو نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ذلت ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے اور سواری پر سوار تھے، وہ گدا یا خچر تھا، تو جہاں سے گزرے وہاں کچھ قبریں تھیں، تو وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کی وہ سواری گدا یا خچر وہ اچانک اچھلا، بدکا، ڈر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے تو وہ جو قبریں تھیں
آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ فلاں فلاں ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، یہ جو دو قبریں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ ہماری طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق انسانوں اور جانوروں کا ہے، جانوروں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اگر وہ کسی قبرستان وغیرہ کے قریب ہوں گے، وہاں جو میت کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا انسان اور جنات کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں وہ اس کو سنتی ہیں۔ اس میت کو عذاب ہوتا ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یہ دیگر جو مخلوقات ہیں وہ سنتی ہیں۔ انسان اور جنات نہیں سنتے، کیوں؟ اللہ نے ان کو یہ سننے کی صلاحیت نہیں دی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر تم قبر کے عذاب کو سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ یعنی لوگ اگر قبرستان میں کسی کو سن لیں کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے تو لوگ ڈر کے مارے قبرستان میں نہیں جائیں گے۔ آج کل تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر قبرستان کے اندر رہنے والی جو ہوائی چیزیں ہیں انہی کا ڈر اور خوف ہے نا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں جنات وغیرہ قبرستان میں رہتی؟ یہ جنات ہر جگہ ہوتے ہیں، یا مسجد میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر پہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس میں بھی مسلمان اور غیر مسلم ہیں، اچھے اور برے ہیں، یہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا جب باتھ روم میں جاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، اس لیے کہ جو ناپاک جنات ہیں وہ باتھ روموں کے اندر رہتے، تم دعا پڑھ کے داخل ہوا کرو تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ سوچ رہے وہ قبرستان میں ہیں، حدیث کہہ رہی کہ باتھ روم میں رہتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ عذاب قبر سنا دیتا تو فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، لوگ میتیں چھوڑ کے بھاگ جاتے کہ بھئی ہم قبرستان میں نہیں لے کے جائیں گے۔ مگر یہ انسان اور جنات کے علاوہ دیگر مخلوقات کو اللہ نے سنا دیا۔ اسی وجہ سے تو وہ جس سواری پر آپ سوار تھے قبرستان کے قریب سے گزرے تو وہ جانور اچانک ڈر گیا۔ اگر کبھی کسی نے مشاہدہ کیا ہو جہاں قبرستان ہوتے ہیں وہاں اگر آپ جانوروں کو دیکھو جو گھاس پھوس کھا رہے ہوتے ہیں تو اچانک وہ گھاس پھوس چھوڑ کے ایک دم ڈر سہم کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کچھ سنائی دے رہا ہوتا ہے جو آپ نہیں سن رہے ہوتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو برحق ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، مگر یہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اس گناہ سے بچ نہیں سکتے تھے، یہ اس گناہ سے بچ سکتے تھے اگر کوشش کرتے کہ ہم یہ گناہ نہ کریں تو یہ بچ سکتے تھے، مگر لاپرواہی کی۔ وہ گناہ کون سے تھے؟ فرمایا ایک جو قبر والا ہے کان یمشی بالنمیمہ، یہ ہمیشہ لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ چغلی۔ جہاں گیا، جہاں بیٹھا، جہاں پہنچا، بس یہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اس کا کام یہ تھا، یہ نمبر بڑھاتا تھا اپنے، بس یہ تھا چغل خور۔ یہ دنیا میں جو کچھ کیا اس نے آج بھگت رہا ہے اپنی قبر کے اندر۔ اور دوسرا لا یستنزہ من البول، دوسرا جو تھا وہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج کل کے معاشرے میں دیکھیں لوگ پیشاب کہاں کرتے ہیں اور لوگوں کا انداز کیا ہے۔ تقریباً لوگوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، جہاں کونا کھانچا دیکھا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، نہ استنجا نہ ڈھیلا کچھ بھی نہیں۔ تو کیا خیال ہے وہ کوئی قطرہ کپڑوں پہ نہیں گرتا ہوگا؟ تو جب حرکات ایسی ہیں تو پھر وہاں قبر کے اندر بھگتنا پڑے گا سب کچھ۔ یہ لاپرواہی ہے، لاپرواہی۔ اور اگر یہ لاپرواہی چھوڑ دی جائے، آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ یہ معاملہ سنگین کتنا ہے، تو لوگ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا اور دکھا دیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ دو گناہ بڑے سنگین گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہے. جنت میں داخلہ بند ہو گیا اور قبر میں عذاب شروع ہے تو انجام کیا ہوگا؟ تو اس لیے ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اگلی بات، کیونکہ حدیث میں چاہ رہا ہوں پوری بیان کر دوں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کھجور کا وہاں کوئی درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی کاٹی، اس کی ٹہنی کو کاٹ کے اس کو بیچ میں چیرا تو اس کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ ایک کی قبر پہ گاڑ دیا اور دوسرا لے کر دوسرے کی قبر پہ گاڑ دیا، اور ارشاد فرمایا کہ میرا ایسا کرنے سے شاید اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کے اندر کچھ تخفیف کر دے. جو میں نے ایسا کیا ہے، شاید میرا ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے. یہ کام کس نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا کیا کہ شاید تخفیف ہو جائے، شاید، یقینی کوئی بات نہیں ہے. اور لوگ آج قبرستان میں کسی میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں درخت کی ٹہنیاں کاٹ کے اس کی قبر پہ گاڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور قبر میں ڈال بھی رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ حضور نے ایسا کیا تھا تو ہم بھی ایسا کر لیں. بھئی وہ حضور تھے، آپ حضور ہیں کیا؟ وہ تو حضور تھے نا، تو آپ حضور ہیں کیا؟ آپ پر وحی آتی ہے کیا؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا اس کو عذاب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو بتا دیا تھا تو آپ نے ایسا کیا نا، آپ کو کیا بتایا؟ تو لوگوں کے اندر یہ غلط روش ہے کہ وہ قبرستان میں درخت کاٹ کر وہاں پر گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ٹہنیاں، کہ شاید ایسا کرنا کوئی ثواب ہوگا، میت کو فائدہ پہنچے گا. یہ اختیار آپ کو نہیں ہے، نہ یہ اجازت آپ کو ہے. ہاں کوئی اگر آپ نے ایسی ٹہنی وغیرہ کانٹے دار کاٹ کے درخت کے اوپر اس لیے رکھ دی تاکہ کتے وغیرہ جو ہے وہ قبر میں کہیں کھدائی نہ کریں، اس کی مٹی نہ پھینک دیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں، وہ اس کے تحفظ کے لیے. مگر آپ وہاں کچھ ٹہنی گاڑیں کہ اس میں کوئی ثواب ہوگا، کوئی ثواب نہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، وہ تو نبی تھے. آپ کیا جانتے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اپنی فکر کرنی ہے کہ میں وہاں پر سرخرو ہو جاؤں، میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو. آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور ان کے حق میں آپ دعا کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، ان کے درجات کو بلند کرے. باقی ایسے عمل یا حرکات کرنے سے، پھول پتیوں سے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے لیے پھول پتیاں آپ کی دعائیں ہیں. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس کا عمل سنت کے مطابق تھا، اگر اس نے بدعت نہیں کی، اگر اس نے شرک نہیں کیا، پھول پتیاں اس کو بھیجو، وہ جو آپ کی دعائیں ہیں. اس کے لیے صدقہ جاریہ کر دو، یہ اس کے لیے پھول پتیاں ہیں. یہاں آپ وابٹا کے بلب لگا دو کہ اس کی روشنی ہو، تو قبر میں اگر اندھیرا ہوگا تو اوپر روشنی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اندر روشنی کرنے کے لیے نیک عمل کی ضرورت ہے، اور جہاں نیک عمل ہوں اس کا نور اپنا ہوتا ہے، اس کو ان بلبوں کی اور لائٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. مزید انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعے ہوگی کہ کچھ اور بھی کام ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر کے اس کو لعنت کا مستحق بنا دیتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ انشاءاللہ ان پر بات اگلے جمعے ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.